السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. زرین الیاس، آپ درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین۔ اوور ٹو باجی۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 29 میں سورۃ النوح، آیت 20 سے تلاوت ہوگی، آیت 20 سے۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ کائنڈلی شیئر دی اسکرین۔ ہم پڑھ رہے پارہ 29 سورۃ النوح، آیت 20 onwards انشاءاللہ۔ لاسٹ کلاس میں ہم استغفار کے بینیفٹس، فائدے پڑھ رہے تھے، اور بے شمار فائدے ہیں استغفار پڑھنے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا پھر کیا ہوا ہے اے میری قوم، تم کو آیت 13 میں کیوں نہیں تم اپنے رب کی طرف جھکتے لوٹتے؟ کیسا ہے رب؟ وقارا، بڑے وقار والا، بڑی شان والا، بہت ہی باعزت۔ 14 میں اور بے شک خلقکم اتوارا، اس نے پیدا کیا تم کو سٹیجز میں، ون آفٹر اندر۔ جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر دھیرے دھیرے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ بڑا ہوتے جاتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ تو اے انسان، جسمانی طور پر تو تم بڑے ہو گئے اور تمہاری گروتھ بھی ہو گئی، ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی،
रूहानी तौर पर तुम कब बड़े होंगे, कब तुम अपने रब को पहचानोगे, कब तुम्हारा ये बचपना खत्म होगा, कब ये शिर्क खत्म होगा। 15 और 16 में अल्लाह ताला ने निशानियां बताई आसमान की। क्या नहीं तुमने देखा किस तरह अल्लाह ने पैदा किया है 7 आसमानों को एक के ऊपर एक, और उसने बनाया 16 में चांद को। उस चांद में नूर है, रिफ्लेक्टेड लाइट, और उसने बनाया सूरज को एक रोशन चिराग, रेडियंट लैम्प। तो ये निशानियां तुम्हारे लिए काफी नहीं? कौन आसमान के ऊपर इस तरह लैंप लगा सकता है? ये अल्लाह ही तो है कि उसने पूरी दुनिया सजा दी और इस दुनिया को चांद और सूरज और सितारों से जगमगा दिया। वरना अंधेरे में होते हम, अंधेरों में ही होते। तो जैसे सूरज और चांद रोशनी का काम करते हैं, हमारी दुनिया और जिंदगी को जगमगा देते हैं, रोशन कर देते हैं, वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए हिदायत नबियों और रसूलों के जरिए हम तक पहुंचा दी। तो फिर ये हमारे लिए किस चीज का काम करती है? ये हिदायत नूर है, रोशनी है, और इससे हमारी रूह जगमगा उठती है। उससे हमारा किरदार, हमारे अखलाक जगमगा सकते हैं इस हिदायत के साथ। और जिसके पास हिदायत ना हो, फिर वो अंधेरों में भटकता रहता है दुनिया में भी, और उसकी आखिरत फिर बहुत ही अंधेरी जगह पर होगी, वो होगी जहन्नम। अल्लाह अकबर। 17 वल्लाहु, और अल्लाह अम्बतकम, उसने उगाया तुमको। और ये बहुत ही यूनिक वर्ड अल्लाह ताला ने यूज किया कि उसने उगाया तुमको। ये वर्ड जनरली किसके लिए आता है? प्लांट्स, पौधे, हरे भरे घास के लिए आता है कि वो उगती है। बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने उगाया तुमको, मिनल अर्दी, इसी जमीन से उगाया। नबाता, उगाना, जैसे पेड़ पौधे उगते हैं, यानी जमीन की सारी न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर्टीज तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम मिट्टी से बने हो। फिर क्या? 18 तुम युईदुकुम, फिर वो लौटाएगा तुमको, फीहा, इसी जमीन में, मरने के बाद तुम इसी जमीन में, इसी मिट्टी में फिर से लौटाए जाओगे, दफन किए जाओगे। फिर उसके बाद क्या होगा? वयुखरिजुकुम, और वो निकालेगा तुमको, इखराजा, दोबारा निकालना इसी जमीन से। और निकालना वर्ड 2 बार क्यों आया? क्योंकि ये गारंटीड बात है कि कयामत आकर रहेगी और अल्लाह ताला तुम्हें इसी मिट्टी से दोबारा इसी जमीन से उठाएगा। और उठाना कैसे होगा? इल्यूजन नहीं होगा, रियलिटी होगी। सचमुच तुम्हें एक जिस्म भी मिलेगा, एक जिंदगी भी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड रेसरेक्शन। और फिर तुम्हारा हिसाब किताब हो। 19 वल्लाहु जअल लकुमुल अर्द बिसाता, और अल्लाह, उसने बनाया तुम्हारे लिए इस जमीन को बिछौना, बिछा दिया फर्श की तरह। इस पर सो भी, तुम्हारे लिए डाइनिंग टेबल भी है, तुम्हारे लिए फार्म लैंड भी है, पानी भी इसी से मिलता है, खजाने भी इसी में मिलते हैं, सुकून भी इसी में मिलता है। बिजनेस, रोजी रोटी भी इसी से कमाते हो, खर्च भी यहीं पे करते हो। फिर जो कचरा है वो तुम इसी में फेंकते हो। फिर जमीन उस कचरे को भी लेकर रिसाइकल करती। वैसे तुम्हें भी ये जमीन रिसाइकल करेगी, तुम्हारी डेड बॉडी ले लेगी अभी, डिसइंटीग्रेट करके मिट्टी फर्टाइल, और फिर दोबारा इसी मिट्टी से उठाए जाओगे, फिर रिसाइकल किए जाओ।
باقی ساری ریسائکلنگ سمجھ آتی ہے ہم کو، لیکن انسان کس طرح ریسائکل کیے جائیں گے، یہ بات، اس بات پر کسے ڈاؤٹ ہوتا ہے؟ اس بات پر کسے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ منافق اور انکاریوں کو باجی. مشرقین. دیکھیے ہم لوگ مشرق. نام دے دیتے نا، مشرک، منافق، انکاری. میں سمجھتی ہوں، جنرلی میں ورڈ یوز نہیں کرتی ہوں، مجھے پسند نہیں ہے زیادہ یوز کرنا میں، بٹ یہ میرا خیال ہے کہ قیامت کے انکاری وہ ہوتے ہیں جو قرآن سے دور ہوتے ہیں. اب ایک مسلمان بھی ہے نا، اس سے وہ اگر قرآن سے دور ہے نا تو اس کا قیامت پر یقین تھوڑا ڈاماڈول ہی ہوتا ہے. لیکن جتنا ہم قرآن کے قریب آئے، اسے پڑھ رہے، سمجھ رہے، تو اتنا ہمارا قیامت پر یقین پختہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ٹیل می دا ڈفرنس. پہلے بھی ہم مسلمان تھے، آج بھی ہم مسلمان ہیں. فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ پڑھا ہے باجی، بہت ڈفرینس. یا دیٹ از وائی مائی اوپینین کہ قرآن ہی ہمیں آخرت، قیامت پر یقین، ایمان ہمارا پختہ کرنے میں مدد کرتا ہے. ورنہ ایک مسلمان کا بھی اس پر ایمان تھوڑا کچا ہی ہوتا ہے. اللہ عالم. 19 ہو گئی. زمین کو بچھا دیا. 20 لتسلکو، کیوں بچھا دیا اس زمین کو اس طرح؟ حالانکہ وہ گول ہے، حالانکہ وہ اسفیریکل ہے، وہ روٹیٹ کرتی ہے، ریوالو کرتی ہے، اس کے اندر آگ بھی ہے، پانی بھی ہے. تو اس زمین کو اللہ نے اس لیے بچھا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لی، تاکہ تسلکو، تم سب چلو پھرو، منہا، اس میں، اس زمین میں، تاکہ تم چل پھر سکو. گول گول ہوتی تو کیسے چل پھر سکتے؟ رائٹ. سبلن فجاجا، اس زمین کے راستوں پر. دیکھیں سبیل ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، فی سبیل اللہ، تو سبیل ہوتا ہے ایک راستہ، اور سبلن کئی راستے. تو آپ کو پتہ ہے نا زمین پر کیا ایک راستہ ہے؟ کئی راستے. تو اس زمین کے الگ الگ راستوں پر، الگ الگ ٹھکانوں پر تم چلو. فجاجا، کیسے، کہاں کہاں پہنچتے ہیں یہ راستے؟ دروں میں، یعنی کیا؟ ایک ہوتے ہیں سیدھے راستے، پھر ہائی ویز ہوتے ہیں، ماؤنٹنس ریجنز ہوتے ہیں، پہاڑ، اور پھر پہاڑوں سے جب ہم نیچے اترتے ہیں تو دو پہاڑوں کے بیچ میں ویلیز بھی ہوتی ہیں. تو اس طرح کئی راستوں میں، کھلے لمبے چوڑے راستوں میں تم چلو پھرو، اور اللہ کی زمین اور اس کی نشانیاں اور اس کے معجزوں کو دیکھو. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم کس کنکلوژن پر پہنچ سکتے ہیں کہ کیا یہ پوری زمین، یہ کائنات، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، کیا کوئی انسان اس سے بنا سکتا ہے؟ ایسی زمین، ایسی نشانیاں قدرت کی، کیا کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ یہ سب کچھ بنا سکے اور بسا سکے، اور اتنے فائدے کی؟ بینیفیشل ہے نا. سورج کی بات ہوئی، کتنے فائدے کی چیز ہے. اب ہم بھی ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں کو سجاتے ہیں، لیکن کیا ہر چیز کام کی ہوتی ہے؟ ہم لوگ تو ڈیکوریشن کا سامان اور سجاوٹ کا سامان اور پینٹنگز اور پتہ نہیں کتنی ساری کراکری تو ہم بس شو کے لیے لا کے رکھتے ہیں، اس کو کبھی یوز ہی نہیں کرتے. اتنی ڈیلیکیٹ اور خوبصورت کراکری لاتے ہم لوگ خرید کر، بہت ایکسپینسو، ایکسکویزٹ. ڈو وی یوز اٹ؟ نو. بس اس کو روز صاف کر کر کے شو کیس میں شو کے لیے. بٹ آپ اللہ کی کائنات میں دیکھ لو، کوئی بھی چیز
صرف شو کی نہیں ہے، ہر چیز میں فائدہ بھی ہے، پرپس بھی ہے، بینیفٹس بھی، رائٹ؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری زمین اور سارے راستے ہمیں کس طرف لے کر جاتے ہیں؟ صرف ایک راستے کی طرف، اور وہ راستہ کس کی طرف جاتا ہے؟ بتائیے، کس کی طرف جاتا ہے وہ ایک راستہ؟ صراط مستقیم کس طرف لے جاتا ہے ہم کو؟ جنت کی طرف۔ اللہ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف۔ وہ ہمیں ہر دنیا کی ہر چیز ہمیں کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ اپنے بنانے والے، پیدا کرنے والے کی طرف۔ تو پھر کیا تم یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ فرما رہے، گھومو پھرو چلو جاؤ دیکھو دنیا۔ یہ سنت بھی ہے، قرآن میں حکم بھی ہے کہ بھئی آپ جاؤ دنیا دیکھو، اور پھر اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، اسے پہچانو۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے ہم لوگ اپنے روٹین لائف میں رہتے ہیں، وہی چیزیں روز روز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہو تو آپ کو وہاں کا سن سیٹ اور سن رائز بھی بہت امیزنگ لگتا ہے۔ وہاں کی گھاس بھی آپ کو ہری بھری کچھ الگ لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو آج سے پہلے نہیں دیکھا ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آپ کا دماغ کھلتا ہے پھر سے، اور وہ ساری نیا نیچر، نئی جگہ پھر آپ کو کس سے کنیکٹ کرتی ہے؟ خالق سے، مالک سے، رازق سے، اپنے رب سے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس بھی ایک گارڈن ہے، روز آپ اسی گارڈن کو دیکھ دیکھ کر اب اس کے اندر کوئی نیاپن، نو نیونیس ایٹ آل۔ ڈز دس ہیپن اور ناٹ؟ ہیپنس وتھ ایوری بڈی۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ زمین میں گھومو پھرو، بہت بڑی زمین ہے، پھر اپنے رب کو یاد کرو۔ اوکے، دیٹ واز 20۔ اب 21 آن ورڈس، یہاں اپنا رکو کمپلیٹ ہوا۔ اب اتنا سب کچھ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو الگ الگ انداز میں تبلیغ کر رہے ہیں، اپنے رب کی پہچان، اپنے رب کی یاد دلا رہے ہیں، لیکن ان کی قوم کیا کرتی ہے؟ ان کی قوم دیکھیے 21 میں، قال نوح، کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، پھر سے دعا کری، پھر سے نوح علیہ السلام اب کس سے بات کر رہے ہیں؟ ربی، اے میرے رب۔ دعا ہے یہ، انورٹڈ کاماز میں ڈال دیجئے۔ کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انہم، بے شک وہ، یہ ہم کون ہے؟ میری قوم، میرے لوگ، میری امت، عصونی، انہوں نے نافرمانی کی میری۔ یا اللہ، میری قوم میری بات نہیں مانتی، میری نافرمانی کرتی، یعنی کیا؟ میری بات نہیں مانتی۔ دے ڈونٹ لسن ٹو می۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ کیونکہ میں کس کی بات کرتا ہوں؟ اللہ کی بات کرتا ہوں، اپنی بات تو نہیں کرتا۔ پر اے میرے رب، میری قوم میری بات سنتی ہی نہیں، مانتی ہی نہیں۔ وہ اور کیا کرتی ہو؟ میری بات نہیں مانتی تو پھر کس کی بات مانتی؟ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کی، پیروی کی۔ وہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ وہ مجھے فالو نہیں کرتے، وہ سب فالو کرتے ہیں من، جو، کس کو فالو کرتے؟ دیکھو، من جو لم یزد ہو، نہیں اس نے بڑھایا اس کو، مالہ، مال نے اس کے، وولدہ، اور اولاد نے اس کی۔ یعنی یہ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ اس کو فالو کرتے ہیں جس کے پاس بہت مال ہے
اور بہت اولاد بھی ہے لیکن نہ، لم یعنی کیا، نہ، نہیں بڑھایا اس انسان کو اس کے مال نے اور نہ ہی اس کی اولاد نے، الا خسارہ، سوائے نقصان میں، سوائے نقصان۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ میری قوم دے ڈونٹ لسن ٹو می، دے فالو دیئر لیڈرز، ایلیٹ۔ کون ہے ان کے لیڈرز؟ بڑے مالدار لوگ۔ کس سے امپریس ہوتے وہ لوگ؟ ان سے ویلدی پیپل، اور ان کے پاس جن کے پاس اولاد بھی ہے، بڑے بڑے خاندان والے لوگ جن کے خاندان بڑے ہیں، ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنا لیڈر بنا کے رکھا ہے۔ بٹ اللہ، اب اللہ تعالیٰ سے کیسی بات کر رہے، لیکن اللہ یہ ان کا مال اور ان کے اولاد نے کیا فائدہ کیا؟ ان کا کیا فائدہ ہوا؟ فالوورز کا کیا فائدہ ہے؟ اس دیکھیں، جس کے پاس مال ہے کیا وہ اپنے فالوورز کو اپنا مال بانٹتا ہے؟ نہیں، وہ تو اپنے فالوورز سے بھی مال کھینچتا ہے۔ اور جس کے پاس اولاد ہے وہ اپنی اولاد دیتی ہے کسی کو؟ نہیں دیتے، وہ تو اپنے خاندان میں مست ہے۔ تو جو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں لائک، فالو، شیئر، سبسکرائب، جس کو ہم فالو اور شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں، تو ہمارے لائک کرنے سے فائدہ ان کا ہوتا ہے یا ہمارا ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ ان کا باجی۔ اور ہم کیا سمجھتے؟ ہم تو بڑے اندھا دھند فالو کرتے ہیں، سب کو سبسکرائب کرتے ہیں، فائدہ تو وہ لے کے جا رہے ہیں، ملائی ساری وہ کھا رہے، اور ہمارا نقصان کیا ہے؟ الا خسارہ، سوائے نقصان کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ ان کے پیچھے ہم اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اور آخرت بھی برباد کر۔ یہی حال نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ نوح علیہ السلام کہتے اے میرے رب، میری قوم اتنی بے وقوف ہے، اندھا دھند ان کو فالو کر رہی ہے، یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ان کے پیچھے جانے سے کتنا بڑا نقصان وہ اپنا ہی کر رہے ہیں۔ کون سا نقصان بتائیے ذرا؟ اپنی آخرت بگاڑ رہے باجی۔ اپنی آخرت بگاڑ رہے۔ اوکے، صرف آخرت بگڑ رہی ہے؟ ہم؟ بتاؤ، صرف آخرت بگڑ رہی دنیا ہے؟ بھی بگڑ رہی ہے نا باجی، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یہاں۔ ویری گڈ۔ چاند آنٹی سے بھی پوچھ لو، ان کا ہاتھ اوپر۔ جی، دنیا کی زندگی ضائع ہو گئی نا اس میں۔ سارے نقصان پوچھو ذرا سب سے۔ سنا چاند آنٹی ریفلیکشنز لے لیجیے ذرا 2-3 منٹ۔ جی ہاں، غوثیہ خان بولیے، کون سا ہاں نقصان؟ باجی، دنیا بھی بگڑ رہی، آخرت بھی، اور شرک ہو رہا ان کے ساتھ میں، بہت ایمان بھی کمزور ہو جا رہا۔ ویری نائس۔ اور اللہ نے ہم کو یہ زمین کا کیا فائدہ ہے؟ یہ زمین کا کیا کرے ہم اس زمین پہ؟ زمین میں فساد نہ کرے، اور زمین سے فائدہ یہ ہے پھل پھول سب کچھ زمین سے ہی ملتا، پانی وغیرہ سب۔ ہاں، بلکس آپا بولیے، انمیوٹ ہوئیے بلکس آپا۔ زمین پہ اللہ نے ہمیں فرش، زمین کو فرش بنایا، ہاں، اور اس میں سے ہم کو بھی اگایا، اور ہمارے لیے ساری ضرورت کی چیزیں بھی اسی میں سے ہم کو ملی ہے۔ بہت تو اسی زمین پر چل کر ہمیں اللہ کی قدرت کو مطلب دیکھنا ہے، مخلوق کو، اور غور و فکر کرنا ہے۔ اور مین زمین اس لیے بنائی، زمین میں ہاں کئی راستے ہیں تاکہ ہم چنے ہاں، صراط مستقیم۔ اور پھر ہمیں صرف ایک ہی راستے پر چل جانا ہے، کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ۔ بہت اچھا، ویری نائس۔ غلط راستے پہ چلنے پر ہماری دنیا کا بھی نقصان ہے، قبر میں بھی
نقصان ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے، ذلت ہے اور جہنم اللہ تعالیٰ داخل ہے۔ بالکل۔ اور یہ آیت نمبر 21 میں انہوں نے نافرمانی کس چیز کی قوم نے؟ آپ نوح علیہ السلام ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے تو وہ ماننے راضی نہیں تھے، وہ اور مالداروں کے کس کو زیادہ مانتے تھے، پیچھے پڑے اہمیت ہوتے دیتے تھے۔ تھے؟ پیروی کس کی نہیں، کرتے تھے؟ مالداروں کی کرتے تھے، مال اور اولاد کی۔ مال اور اولاد جن کے پاس زیادہ کنبہ تھا، ہاں، بڑی فیملی تھی، ان کی پیروی کرتے تھے وہ، بہت لیکن اچھا۔ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا سوائے خسارے کے۔ ہاں، احتساب ابھی آپ بولیے، یہ مال اور اولاد کیا ہمارے کام آئے گا؟ احتساب جی نہیں، ہمارے کام نہیں آئیں گا مال اور اولاد، صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے ہاں، جو ہم یہ عمل جو کرتے مال اور اولاد کو اہمیت دیں گے وہ کیا ہوگا ان کا؟ چلیے الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ جان آنٹی اینڈ سنا. Nice to have you back جان آنٹی. جی بیٹا، تھینک چلے سو اب نوح علیہ السلام نے پھر سے اپنے رب سے شکایت کی. پھر سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ نہیں جھگڑا کرتے، نہ کسی سے ناراض ہوتے، بلکہ وہاں تو وہ پوری کوشش کر رہے الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقے سے سمجھانے کی. لیکن جب نہیں مانتی ہے قوم تو نوح علیہ السلام کس کے پاس دعا کرتے؟ اللہ کے پاس. کیا دعا میں شکایت کرنا الاؤڈ ہے؟ ہمیں اس آیت اور اس دعا سے اس کا طریقہ مل گیا کہ یس، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے شکایت ہے تو آپ اپنے رب سے شکایت دعا کے فارم میں کر سکتے ہیں. سبحان. تو پھر آج سے تو ہماری ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں بند ہو جانی چاہیے، رائٹ؟ اب ہم آج سے کیا کریں گے؟ کسی کی شکایت ہے تو کس سے کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. انشاءاللہ. اوکے، ویری نائس. چلے 22 وہ اور مکرو. ایک تو انہوں نے کیا کیا، دیکھیے یہاں پہ آپ نمبر ڈال دیجئے. آیت 21 میں کہہ رہے ہیں کہ میرے قوم نے کیا کیا، اسونی نمبر 1 لکھ لیجئے، یعنی میری بات نہیں مانی. نمبر 2 واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، اتباع کی، فالو کیا ان لوگوں کو جن کے پاس بہت مال ہے اور اولاد ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ سوائے نقصان کے اور کسی چیز میں وہ زیادہ نہیں ہوئے، بڑھے نہیں، صرف نقصان ہوا ان کا زیادہ، فائدہ کچھ بھی نہیں. اب 22 میں اور کیا کیا میری قوم نے؟ اے اللہ میری قوم نے اور کیا کیا؟ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا. مکر بہت بڑی چال. کیسی چال؟ ایول، ایسی چال کی جس کا نقصان خود کو بھی ہو اور دوسروں کو بھی ہو. ایسی پلاننگ انہوں نے کی. اس نے، میری قوم نے ایسی پلاننگ کی. کیسی تھی ان کی پلاننگ؟ اللہ مکرن کبارا. مکرن ایک بڑی کانسپیرسی، ایک بڑی مکاری. دیکھیے مکر میں مکاری ورڈ ملتا ہے کہ ان کی چال مکاری والی چال تھی. اور کیا تھا اس میں؟ کانسپیرسی کیسی تھی؟ کبارا، اس میں کبیر ورڈ ملتا ہے ہم کو. بہت بڑی کانسپیرسی، بہت بڑی چال، بہت بڑا ان کا یہ پلان تھا. کیا تھا ان کا یہ پلان؟ مکر. کیا تھی ان کی مکاری؟ لیٹ اس سی 23 میں ہم کو ان کی مکاری نظر آئے گی. وہ اور قالو، انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ میری قوم کے وہ جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، وہ جو بڑے بڑے، ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھے، کون تھے ان کے لیڈرز؟ جن کے پاس بہت مال ہے یا پھر بڑی بڑی تنبے قبیلے والے لوگ.
تو یہ جو ان کے لیڈرز تھے سو کالڈ، یہ کالو ان کے لیے کہ ان کے لیڈرز نے ان کو کس طرح بہکایا، ان کے لیڈرز نے ان کو کس طرف لے کر گئے. ہاں، تو ان کے لیڈرز بولے، یہ لکھ لیجئے وہاں، کیا بولے ان کے لیڈرز؟ لا تذرن، لا نہیں، تذرن، یہ جو تذرن نون پر تشدید ہے نا، تو نون پر تشدید کی وجہ سے لا بن جاتا ہے، ہرگز نہیں. ادروائز لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، بٹ نون پر تشدید آ جانے کی وجہ سے وہ ہرگز نہیں بن جاتا ہے، یعنی اس نہیں میں نو نیور بن جاتا ہے. No gets converted into never because of that tashdid on the noon. تو کیا کہا ان لوگوں نے کہ ہرگز نہیں تم چھوڑنا، کبھی بھی نہیں چھوڑنا. نیور گیو اپ، نیور لیو، اس کو مت چھوڑنا. آلہتکم، آلہت ایک ہوتا ہے الہ، ہے نا، ہم پڑھے ایک الہ، ایک معبود، اور آلہہ کتنا ہے، پلورل ہو گیا اس کا. کم یعنی تم، تو تمہارے معبودوں کو تم ہرگز نہ چھوڑنا، ان معبودوں کو جن کو چھوڑنے کا حکم تمہیں نوح علیہ السلام دیتے ہیں. تو نوح علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ یہ باقی سب جو ہے تمہارے جھوٹے معبود ہیں، ان سب کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی طرف آ جاؤ. تو یہ لیڈرز کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننا، اور یہ تمہارے جتنے بھی معبود ہیں جن کو ہم اتنے زمانے سے پوجتے آئے ہیں، ان کو ہرگز نہ چھوڑنا. اب سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اپوزٹ، نوح علیہ السلام کے اپوزیشن میں یہ کھڑے ہو کر تبلیغ کر رہے. نوح علیہ السلام ایک اللہ کی طرف بلا رہے، اور یہ لیڈرز اپوزیشن والے شرک کی طرف بلا رہے، ان کے تمام جھوٹے معبودوں کی طرف بلا رہے کہ بھئی اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ہرگز نہ چھوڑنا. کون ہے یہ معبود ان کے جھوٹے جھوٹے الہ؟ یہ سب کے نام یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گنا دیا ہیں. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوْ، اور ہرگز نہیں تم چھوڑنا ود کو، ود ان کا ایک جھوٹا بت. وَلَا سُوَاءَ، اور نہ تم چھوڑنا سُوَاءَ کو، یہ دوسرا بت. پہلا بت کون سا؟ ود، دوسرا سُوَاءَ، تیسرا وَلَا یغوث، اور نہ تم چھوڑنا یغوث کو، وَیعوق، اور چوتھا یعوق، اور پانچواں نصر، پانچواں نصر. تو یہ کہہ رہے ہیں ان کے لیڈرز کہ جو ہمارے 5 بڑے بت ہیں، ہمارے فیوریٹ آئیڈلز، نعوذ باللہ، ان کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا. یہ تھی ان کی سب سے بڑا، ان کا مکر، ان کی سب سے بڑی کانسپیرسی، سب سے بڑی چال، کہ ایک طرف نوح علیہ السلام 950 سال تک توحید کی طرف بلا رہے، اور یہ اپوزیشن والے لیڈرز کس کی طرف بلا رہے؟ شرک کی طرف بلا رہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی باجی. ہاں. اب یہ کون تھے بت؟ ایسے کون سے یہ بت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم کو ان کے نام بتا دیے؟ کیا آج ان بتوں کے نام ہم جانتے ہیں؟ کہیں پہ ایسے ہم نے نام سنے ہیں آج بھی کیا ان کو پوجا جاتا ہے؟ اور یہ کتنے پہلے زمانے کی بات ہے. تھوڑا سا ہم ریفرنس دیکھ لیں گے انشاءاللہ. نوح علیہ السلام اپنی پچھلی شکایتوں کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں پھر سے آ گئے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب،
ये लोग मेरी बात नहीं मानते, बल्कि और मेरी पुकार तो सरासर नफा देने वाली बेनिफिशियल दुआ है कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, लेकिन उन्होंने कान तक नहीं लगाया मेरी बात को। हाँ, वो अपने मालदारों और ऐश परस्तों की बात मानते हैं और उन्हीं के पीछे गाफिल हो गए हैं, मस्त हो गए हैं। हालांकि वो माल और औलाद भी उनके लिए सरासर वबाल है, क्योंकि उनकी तरफ ध्यान देने से वो इतराते हैं, तकब्बुर आता है और वो अल्लाह को भूल जाते हैं। तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। फिर कहा कि ए अल्लाह, उन सरदारों ने अपने माल और रुतबे की वजह से बड़ी मक्कारी की है। अब ये मक्कारी उनकी किसके खिलाफ है? अल्लाह के खिलाफ। कैसी है? कुब्बारा, बहुत कबीरा, बहुत बड़ी चाल। सही बुखारी की अब हदीस सुन लीजिए। सही बुखारी की हदीस है, बड़ी हदीस है, आप लोग सुन लीजिए सिर्फ, फिर आप लिखना चाहो तो रिकॉर्डिंग में से लिख लेना। सही बुखारी की रिवायत है कि कौमे नूह के बुतों की अरब के काफिरों ने उन बुतों को ले लिया। वद्द को वो पूजते थे। कौन से एक कबीले वाले थे, वो वद्द को पूजते थे। एक दूसरे कबीले वाले सुआ को पूजते थे। एक तीसरा कबीला था, वो यऊक को पूजता था। इस तरह यगूस, यऊक और नस्र को पूजने वाले अलग अलग कबीले थे। जैसे आज भी हम देखते हैं हमारे अपने इलाके में कि कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं और अलग अलग, नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, महाराष्ट्र में आप देख लो कि हर एक का एक अपना बनाया हुआ बुत है और वो उसके फॉलोअर्स है और उसी को पूजते हैं, राइट? वैसा उनका भी हाल था। ये सब बुत कौन थे? क्या आप जानना चाहते हो? ये जो नाम अल्लाह ताला ने बता दिए, ये बुत, इनकी हकीकत, इनकी रियलिटी क्या थी? जानना चाहते? तो सुन लीजिए कि ये सारे लोग बहुत ही नेक और स्वालेह बुजुर्ग अल्लाह के इबादत गुजर बंदे थे। अल्लाहु अकबर। कौन? ये जिन बुतों के नाम अभी हमने पढ़े 5, वद्द, सुआ, यगूस, यऊक और नसरा, ये सारे अल्लाह के नेक औलिया, नेक बंदे थे उस जमाने में। फिर क्या हुआ? इनके जब इंतकाल हो गया, यानी जब ये गुजर गए नेक बंदे जो अल्लाह की खूब इबादत करते थे, तो शैतान ने उस जमाने के लोगों के दिलों में ये बात डाल दी। एक वाक्या हम पढ़ेंगे कि जब ये बुजुर्ग गुजर गए तो फिर लोग जो है ना, उनके फॉलोवर्स, वो उनकी कब्रों पर बैठ गए और रोना पीटना शुरू कर दिया और उनकी याद करने बैठ गए। बड़े बेचैन थे कि हमारे बीच में से ये एक इतने नेक इंसान गुजर गए। 1 बाय 1 गुजरे होंगे ना, सब साथ में तो नहीं। तो जब शैतान ने देखा कि ये लोग इतने गमगीन, और स्पेशली जब कोई इंसान गम में होता है ना, डिप्रेशन में, तब शैतान उसके पास किस तरह आता है पता है ना आपको? वो शैतान कुछ उम्मीदें जगाता है। तो यहाँ पर झूठी उम्मीदें जगाई शैतान ने। वो शैतान एक इंसानी शक्ल में आया और उनके पास आकर उनसे कहा कि इस बुजुर्ग की यादगार क्यों कायम नहीं कर लेते? ये तो गुजर गए ना, बट कितने नेक थे।
تو ان کی یاد کے لیے ہمیں کچھ یادگار بنا لینا چاہیے. تو جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ بولے کہ ہم کیسے ان کی یادگار بنا لیں گے. بولے کہ ہم ایسے یادگار بنائیں گے، ان کی ایک تصویر میں تمہیں بنا دیتا ہوں. شیطان آیا تھا انسانی شکل میں اور اس نے کہا کہ میں ان کی تصویر بنا دیتا ہوں، ایک فوٹو بنا دیتا ہوں، پینٹنگ بنا دیتا ہوں. پھر جب بھی ان کی یاد آئے گی ہم وہ پینٹنگ دیکھ لیں گے، ہمارے سامنے رہیں گے تو ہم ان کو بھولیں گے نہیں. سب نے اس کی بات مان لی. شیطان نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی. اسے دیکھ کر یہ لوگ اسے یاد کرتے تھے اور کیا یاد کرتے تھے کہ یہ ہمارے کتنے نیک بندے تھے، اللہ کے کیسی عبادت کرتے تھے، اس طرح ان کا ذکر کرتے رہتے. ابھی جیسے جیسے وقت گزرا ہے نا، پھر نیکسٹ جنریشن آئی تو پھر دھیرے دھیرے ان کی تصویریں اپنے اپنے گھروں میں رکھوا دی شیطان نے کہ بھائی ایک تصویر پورے گاؤں کے لیے کافی نہیں ہے. ابھی کہاں روز روز گاؤں میں اس جگہ پہ جا کے ان کی تصویر دیکھیں گے، تو کیوں نہ سب لوگ ایک ایک تصویر اپنے گھر میں رکھ لو. تو پھر سب نے ان کی ایک ایک تصویر اپنے گھروں میں رکھ لی. اب کیا ہوا، جیسے جیسے ان کی پشتیں آگے بڑھی یعنی نیکسٹ جنریشنز آتی گئی، تو پھر آگے آگے کی جنریشنز میں آپ کو پتہ ہے سٹوریز ڈیویٹ ہو جاتی ہے. اور پھر 2-3 جنریشنز آگے بڑھنے کے بعد لوگ اس کہانی کو بھول جاتے ہیں کہ یہ خود ایک عبادت گزر بندے تھے. پھر آگے کی جنریشن میں شیطان نے کیا وسوسے ڈالے کہ یہ ہی خود عبادت کے لائق ہے، یہی تو تمہارے بت ہے، انہی کو پوجنا شروع کر دو. تو پھر جیسی جیسی نسلیں آگے بڑھی، لوگوں نے ان کے بت بنانا شروع کر دیا. پکچر تو ان کے پاس ہے، اسٹیچوز بنا لیے. اب اسٹیچوز بنا لیے پھر ان کو خوب سجایا سوارا اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دیے. اور اس طرح شیطان نے انسانوں کو گمراہ کیا، اور تب سے لے کر اب تک یعنی عرب اور نان عرب سب جگہوں پر ہمیں جو یہ بت پرستی اور سٹیچوز اور پکچرز نظر آتے ہیں، وہ اس کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے سے. بت پرستی کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے سے. اور کیسے ہوئی؟ پھر یہ 5 لوگ جن کو لوگ اس طرح بت بنا کر پوجنے لگے، ان کی ایکچوئل حقیقت کیا تھی کہ وہ خود اللہ کے نیک بندے اولیاء تھے. اس کی مثالیں آج کل ہم دیکھتے ہیں، بہت سی مزاروں پر درگاہوں پر لوگ جاتے ہیں. میں نام نہیں لوں گی، بہت پاپولر مزاریں ہیں انڈیا میں بھی، اور لوگ وہاں جاتے ہیں. تو پہلے کے لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ خود جن کی مزار ہے وہ خود اللہ کے نیک بندے تھے. لیکن جو نیکسٹ جنریشنز آتی ہے ان کو کچھ پتا نہیں، وہ وہاں جا کر آرام سے سجدہ کر کے آ جاتے ہیں اور انہی سے دعائیں مانگ کے آ جاتے ہیں. ان کو نہیں پتا یہ کون ہے. چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے، چھوٹے بچوں کو کیا پتا، وہ سمجھتے یہی اللہ ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر. اور اس طرح شرک پھیلتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگی تھی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، گمراہی سے بچا. اب نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ شکایت کر دی کہ اے میرے رب، یہ دیکھو میری قوم کے ایلیٹ دشمنوں نے
ایسا مکر کیا اور لوگوں کے دلوں میں ایسی ایسی شرکیہ باتیں شیطانی وسوسے ان کے دلوں میں ڈال کر اب وہ صرف وسوسے تک نہیں بچا، ان کے آنکھوں کے سامنے پکچرز بھی ہے اور بت بھی ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو منع کیا گیا ہے فوٹوز اور اسٹیچوز وغیرہ، کیونکہ وہ شروعات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں شرک. رائٹ؟ چلو آیت نمبر 24. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب، وقد اور بے شک اضلوا انہوں نے گمراہ کیا. ضلع ورڈ ہے، وَلَضَّالِّينَ میں ہم پڑھتے وہی ورڈ ہے. انہوں نے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، کثیرہ بہت لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو. یہ جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے شرک کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیا. اور یہ سب کا روٹ کاز کون تھا؟ کس نے بت پرستی شروع کروائی؟ کس نے کروائی؟ شیطان نے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ، وہ اور لا نہیں، تزدی میں زیادہ ورڈ ہے نا، اور نہیں تو زیادہ کر ظالموں کو، اللہ نہیں تو بڑھا ان ظالموں کو، الا ضلالا مگر گمراہی میں. اب نوح علیہ السلام بہت ناراض ہے، کہتے کہ اللہ یہ لوگ میری بات مانتے ہی نہیں، وہ شرک کی بات مانتے ہیں، مشرکوں کی بات مانتے ہیں، شیطان کی بات مانتے اور بھٹک گئے. تو اللہ اب تو ہے نا ان کو اور بھٹکا ہی دے، کیونکہ یہ تو سیدھے راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. اب کیا ہو گیا ہے؟ بہت ناراض ہو گئے. کون؟ نوح علیہ السلام. اب ناراضگی کتنی بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے کہ اللہ یہ سنتے ہی نہیں، اب تو ان کو اور بھٹکا ہی دے اور زیادہ ان کو شرک میں مبتلا کر دے. Because they don't want to listen. یعنی اب نوح علیہ السلام گیو اپ کرنا شروع کر رہے ہیں. یہاں پر ہم لوگ رکیں گے آج 24 پہ، اینڈ انشاءاللہ آگے کی آیتیں ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے. Because of some urgent work I've got to do. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا